बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। एक बंदर की शादी एक लड़की से हो गई। ये एक सच्चा वाकया है जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। इस शादी के बाद उस बंदर ने इस लड़की के साथ क्या किया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले के जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ है और सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा थोड़ा सा खाना बंदर को भी डाल दिया जाए। नौकरे ने थोड़ा सा खाना बंदर को भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक टिक के साथ कोयले के साथ कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो टिक बादशाह को दे दी। टिकरी पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही दस्तरखान मेरे लिए लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी जैसे मेरा दस्तरखान लगाया गया है ऐसा ही दस्तरखान लगाया जाए। बंदर दरख्त से नीचे उतरा और खाना खाया और फिर दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग न जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दिया। बंदर ने फिर ठिकरी पर कुछ लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही खेमा मेरे लिए बनाया जाए, तब मैं आऊँगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा तैयार किया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से उतरकर अपने खेमे में चला गया। कुछ दिनों के बाद जब बादशाह वापस जाने लगा, बादशाह ने नौकरों से कहा जाओ उस बंदर से पूछकर आओ कि वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर ठिकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उस बंदर के लिए भी अपने जैसी सवारी तैयार करवा ली। जब महल के पास पहुंचे गए तो बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा बंदर को दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर टिकटी पे कुछ लिख कर दे दिया कि जैसा महल बादशाह के का है वैसा ही महल मेरे लिए बनाया जाए, फिर मैं वहाँ रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहाँ वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह के नौकरों और उसकी बीवी को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो चुकी थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में आना जाना शुरू कर दिया था। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुना करता था। जब बादशाह को गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से जो कागज होता वो लेकर फौरन फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर और बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में बादशाह को बहुत गुस्सा आया इस बंदर की हरकतों पर, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि मैं ऐसी गलतियां करने जा रहा था जिसको मुझे बंदर ने रोका है। इस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बहुत ही दिलो जान से मोहब्बत किया करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो चुका था। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसको देखकर वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा शहजादी जब भी बन संवरती तो वो अपने आप को आईने में देखती तो उसको आईने में बंदर नजर आता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची पे कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची पे लिखा हुआ था क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुँची तो बादशाह को ये बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह बंदर से कहने लगा देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद कोई दूसरा बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करता और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं तुम हम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। बंदर झट से अपने महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी इस बंदर से करूं? ये हरगिज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बंदर ने लबक कर बादशाह की तलवार को निकाला और दूसरे हाथ से लिखा कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया। मैं आपको मार कर अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। बादशाह ने जब अपनी मौत को अपने सामने देखा तो बंदर से कहने लगा कि अच्छा मुझे सोचने का थोड़ा सा मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया और सोचने लगा और परेशान था। ये एक तरफ बेटी थी, दूसरी तरफ उसका अपनी जान।
بادشاہ نے ساری رات ٹہلتے ہوئے پریشانی میں گزار دی، لیکن اپنی بیوی کو بادشاہ نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا بیوی کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ سارا محل اپنے سر پہ اٹھا لے گی۔ صبح ہونے تک بادشاہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کبھی بھی نہیں کرے گا۔ بادشاہ کچھ نصیحت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ بیٹی، کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم نے اپنی ماں کا خیال کیسے رکھنا ہے اور سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے؟ شہزادی نے بادشاہ سلامت سے کہا، ابا جان جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی وہ بندر میرے بھی پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ تیری شادی میں بندر سے کر دوں، اگر اس سے نہ کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، لیکن یہ ناممکن ہے، میں تمہاری شادی اس سے بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہاری ماں نے بندر کو مارنے کی ہمیشہ کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی، وہ بندر آج بھی زندہ پھر رہا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں اس کو جا کے صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں کروں گا، اس کے بعد شاید وہ مجھے مار دے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہ خانے میں جا کر چھپ جانا اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک یہ بندر یہاں سے چلا نہ جائے۔ شہزادی نے کہا، ابا جان آپ کی جان اتنی بیکار تو نہیں ہے، آپ میرے والد ہی نہیں بلکہ آپ بادشاہ بھی ہیں، آپ جا کر بندر سے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیجئے۔ آخر کار شہزادی نے ضد کر کے اپنے باپ کو منا ہی لیا۔ بادشاہ بندر کے پاس گیا اور اپنی رضامندی بتائی اور بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاری شروع کریں۔ ملکہ کو جب یہ بات پتہ چلا تو اس نے سارا محل سر پہ اٹھا لیا۔ نکاح والے دن ملکہ کو بادشاہ نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور شہزادی کا نکاح اس بندر کے ساتھ کروا دیا۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ اگلے دن شہزادی جب اپنے باپ کے پاس محل واپس آئی تو بہت زیادہ وہ خوش تھی۔ ماں نے اور بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ملکہ بولی، بیٹی تم اس بندر کے ساتھ اتنا خوش ہو؟ شہزادی بولی کہ ہاں میں واقعی میں بہت خوش ہوں۔ شہزادی دن کے وقت اپنے باپ کے محل میں رہتی اور جیسے ہی رات ہوتی وہ اپنے بندر کے پاس چلی جاتی۔ ایک دن رات کے وقت ملکہ نے نوکرانی والا لباس پہنا اور بندر کے محل میں چلی گئی۔ شہزادی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ملکہ نے دونوں کی باتیں سننی شروع کی۔ اندر میں کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملکہ نے چھوٹے سے سراغ سے اندر جھانکا تو دیکھا شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شہزادی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، اچھا یہ بات ہے، تبھی میری بیٹی بہت زیادہ خوش ہے۔ اب ملکہ پلٹ کر واپس جانے لگی۔ اس کو ایک طرف بندر کی کھال نظر آئی۔ ملکہ سوچنے لگی کہ بندر کی کھال یہ اپنے اوپر پہن کر آخر کیوں رکھتا ہے اور بندر بنا کیوں پھرتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں پھر یہ کبھی بھی بندر نہیں بنے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال کو اٹھا کر اپنے محل میں لے آتی ہے اور اس کھال کو آگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ملکہ نے بندر کی کھال کو آگ لگائی، ادھر شہزادے کو جلن محسوس ہونے لگی۔ شہزادہ بچاؤ بچاؤ کر کے غائب ہو گیا۔ شہزادی رونا شروع کر دیتی ہے اور پھر اپنے باپ کے محل میں واپس آتی ہے۔ آ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ نے بندر کی کھال کو آگ لگا دی تھی۔ شہزادی نے جلدی جلدی سے وہ آگ بجھائی۔ شہزادی کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں کا یہ کارنامہ ہے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، ہائے اماں جان آپ نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، آخر آپ کی کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ ملکہ کہنے لگی، بیٹی مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا اگر میں بندروں والی کھال جلا دوں گی تو یہ بندر بنے نہیں پھرے گا۔ شہزادی روتے ہوئے کہنے لگی، امی جان میں نے آپ کو کہا تھا نا میرے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ ملکہ شہزادی کی تمام باتوں کو سن کر دکھی تھی، پریشان تھی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے نوکروں کو بھیجا، لیکن کہیں سے بھی بندر کی کوئی بھی خبر نہ ملی۔ اب شہزادی نے جوگن والے کپڑے پہن لیے اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل صحرا صحرا وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، شہزادی کا رنگ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ ایک رات شہزادی اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے اوپر ایک چکور اور چکوری بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکوری نے چکور سے کہا، کیا بات ہے چکورے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیا بتاؤں تجھے، یوروپ کی طرف سے ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آملے پڑے ہوئے ہیں، وہ سو بھی نہیں سکتا، سارے طبیب حکیم اس کا علاج کر کر کے ہار چکے ہیں، کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ چکوری نے کہا کہ شہزادے کی ایسی حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو چکورے نے کہا کہ کسی ظالم نے اس کو جلا کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ شہزادے کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا سارا جسم جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ چکوری نے ایک چکورے سے کہا، کیا ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا، ہے علاج ہے، اگر کوئی ہماری پیٹ کٹھی کر لے اور اس کو سندر کے ساتھ گھیس کر 40 دن صبح شام زخموں پر شہزادے کے لگائیں تو شہزادے کے سارے زخم بڑھ جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ میرے شہزادے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ چکوری چکورا تو صبح اٹھ گئے۔ شہزادی نے ان کی ساری بیٹھیں اکٹھی کی اور ایک طبیب کی شکل میں وہ یوروپ کی طرف چل پڑی۔ وہاں کچھ ہی دوری پر شہزادی کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر بہت زیادہ خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ شہزادی جب بھی کسی سے پوچھتی ان کی پریشانی کی وجہ تو وہ سارے پریشان ہو کر کہتے کہ ہمارے شہزادے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔
شہزادی نے بازار سے سندل خریدا اور دوسری دوائیں لی۔ شہزادی شاہی محل میں پہنچ گئی اور جا کر کہنے لگی کہ بادشاہ کو کہو کہ ایک طبیب آیا ہے جو آپ کا علاج کرے گا۔ وہ بھاگتا ہوا فٹافٹ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے فوراً اندر بلاؤ۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ابھی نوجوان ہے، یہ شہزادے کا کیا علاج کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے حکیم طبیب جس کا علاج نہ کر سکے۔ پھر بادشاہ نے کہا بڑے بڑے حکیم طبیب ہار چکے ہیں، تم بھلا کیا کرو گے؟ شہزادی بولی اگر 40 دن کے اندر اندر شہزادہ نہ ٹھیک ہوا، جو چور کی سزا ہے وہی میری سزا ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے خوشی سے ہاں کر دیا۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے ساتھ والا کمرہ چاہیے تاکہ میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دیا گیا۔ شہزادی نے علاج شروع کر دیا اور مہینے بھر میں ہی شہزادہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا، لیکن زخم ابھی تھوڑے تھوڑے کچے تھے۔ جیسے ہی چکوری اور چکورے نے 40 دن کی بات کی تھی، اسی طرح شہزادی شہزادے کی خدمت کرتی رہی اور بادشاہ نے اسے بہت بڑا انعام دینے کی تیاری کر رکھی تھی اور شہزادہ اس طبیب کا دل سے شکر گزار تھا۔ لیکن ہوا یہ، شہزادی نے شہزادے کے جسم پر وہ لیپ کیا۔ لیپ کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی۔ شہزادی نے وہاں سے آنے سے پہلے شہزادے کی انگوٹھی ضرور اس سے مانگ لی تھی اور شہزادے کی انگوٹھی وہ اپنے ساتھ لے کر اپنے والد کے محل واپس آ گئی۔ ادھر شہزادے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ طبیب چلا گیا ہے۔ محل میں شہزادے کی صحت کی تیاری زور زور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا دور دور تک کوئی بھی پتہ نہیں چلا۔ شہزادہ بہت پریشان تھا اور بادشاہ بھی حیران تھا، کیسا طبیب تھا، کوئی انعام بھی نہیں لیا اور چلا گیا۔ شہزادہ جب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو اس کو نئی نمولی کی دلہن کی یاد آئی۔ ایک دن وہ اپنے والد کی اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا ایک شاہی دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اس کو بڑے ہی احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ بیٹی کے غم کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے بڑے ہی ادب کے ساتھ بادشاہ کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا اس شہزادے سے بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ شہزادے لگ رہے ہو لیکن میں تمہیں نہیں جانتا اور میں نے تو اس سے پہلے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا کہ اے میرے محسن، بھلا ہی تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ دراصل میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابری کا درجہ دیا تھا، اپنے محل میں رکھا، کھلایا پلایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ بادشاہ نے خوشی سے اور حیرت سے پوچھا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا کہ آپ کو میں اپنی کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیں کہ میری دلہن کہاں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارے ہی اسی محل میں رہتی ہے۔ شہزادہ وہاں خوشی سے بھاگا اور محل کے اندر گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی کو یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا کہ ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ کر لے کر آئی ہے۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، میرا سارا جسم جلا ڈالا۔ میرا علاج طبیب نے کیا، وہ کچھ بھی نہیں لے کر گیا سوائے انگوٹھی کے۔ شہزادی نے شہزادے کو وہ انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا کیا وہ یہی انگوٹھی ہے؟ شہزادے نے کہا ہاں یہ وہی ہے، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ شہزادی نے کہا بلکہ وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ پھر شہزادی نے شہزادے کو پوری کہانی سنائی۔ پھر شہزادی نے کہا کہ میری ماں آپ کی دشمن نہیں تھی۔ جب میری ماں نے آپ کو انسان بنا ہوا دیکھ، اس نے بندر کی خال کو جلا دیا اس لیے کہ آپ دوبارہ بندر نہیں بنیں گے۔ شہزادی بولی غلطی آپ کی بھی ہے، آپ نے مجھے کبھی بھی بندر بننے کی وجہ بتائی ہی نہیں، ورنہ میں اس خال کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر حفاظت میں رکھتی۔ شہزادے نے شہزادی سے کہا دراصل مجھے یہ ساری باتیں بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میرے ساتھ نوکر بھی تھے۔ جنگل میں مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے اس پر تیر چلایا اور وہ ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا، میں اتنا آگے نکل گیا، میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا اور میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے قریب ایک 12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ بزرگ رو رہے تھے۔ بچے کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بزرگ رو رو کر بد دعا دے رہے تھے جس نے اس کے بچے کی ٹانگ پر تیر مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس بزرگ نے غصے سے کہا تم انسان ہو کہ بندر ہو؟ تمیز تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری ہے۔ بس یہ ان کے کہنے کی دیر تھی، میں فوراً انسان سے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب جگہ جگہ بھٹکتا پھرے، تمہیں کہیں بھی ٹکانا نہیں ملے گا۔ ان کی بد دعا سے اور اپنی حالت سے میں اتنا پریشان ہوا، میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر اس بچے کو مجھ پر ترس آ گیا، تو اس نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا جان، جب انسان اپنی غلطی کو مان لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔
ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے معاف کر دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگا، خیر میں اپنی بد دعا تو واپس نہیں لے سکتا، میں اسے کم کر سکتا ہوں۔ 7 بار تو بندر ہی رہے گا، جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اگر ایک سال سے پہلے تیری شادی ہوگی، صرف اپنی بیوی کے سامنے ہی تو انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ مجبور ہو کر میں وہاں سے آ گیا، میں واپس اپنے محل بھی نہیں جا سکتا تھا اور میرا اور کوئی بھی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں 6 مہینے یوں ہی بھٹکتا رہا۔ اس کے بعد میری ملاقات تمہارے باپ کے ساتھ جنگل میں ہو گئی، جو مجھے وہاں سے اپنے ساتھ محل میں لے کر آ گئے۔ پھر بادشاہ نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی اور آگے کی ساری باتیں تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ شہزادی کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ملکہ اور بادشاہ نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ ملکہ نے شہزادے سے معافی مانگی اور شہزادے نے ملکہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا اب تم میرے پاس رہو گے۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے محل میں لے کر جانا ہے اپنے والد سے ملوانے کے لیے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا ہاتھ بٹانے ضرور آیا کروں گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔